नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँच जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस जगह तक पहुँचें और वो जगह जो उसने हमारे लिए तैयार की है हम वहाँ तक पहुँचें। और खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस बड़े जलाल में दाखिल हों जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें मुयस्सर है। और हमारे वो सब लोग जो मसीह पे ईमान लाते हैं वो उस जगह में, उस बड़े जलाल में दाखिल होते हैं। ईमान का सफ़र हमें उस मंजिल तक लेके जाने के लिए है जो मंजिल हमारे लिए खुदावंद हमारे खुदा ने तैयार की है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि किसी भी जगह पे जाने के लिए एक मंजिल का तयन करना निहायत ज़रूरी होता है। जब हम अगर कहीं सफ़र करने के लिए जाएं, जहाज़ का टिकट लें, ट्रेन का टिकट लें, बस का टिकट लें, हमें बताना होता है कि हमें कहाँ जाना है। और फिर हमें ये भी देखना है कि क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और आज ख़ास तौर पे हम इस बात को आपके सामने रखेंगे कि कैसे खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक किया था और फिर उसके लिए वो हद मुकर्रर की थी, और कैसे खुदा ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो इंसान के लिए वो उसने रास्ता तैयार कर दिया जो उसको बरकत तक ले जाए। और हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में भी इब्राहिम के ताल्लुक़ से कि खुदा ने उसको बुलाया और गैर कौम से बुलाया, बुतों की पुजारी कौम से बुला के अपनी बड़ी बरकत में शामिल कर दिया। और आज खुदा बहुतों को बुला रहा है कि वो निकलें उन सारी जगहों से जो बुत परस्ती की जगह हैं या खुदा से दूरी की जगह है या गलत खुदाओं को मानने की जगह है, जगह पे या जिस तरह वो मानते हैं। और आज खुदा बुलाता है। और आज का हमारा प्रोग्राम भी ख़ास इसीलिए है कि हम आप तक वो बातें पहुंचाएं और आपको खुदा की वो बातें बताएं, कलाम की वो बातें बताएं, कलाम मुक़द्दस जिसको हम बाइबल मुक़द्दस कहते हैं, वो जिसमें तौरात की किताबें, पहली किताब पैदाइश में ये सब लिख दिया गया। और हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि कैसे खुदा ने इब्राहिम से वादा किया, उससे अहद किया, और फिर जब उस अहद में से उस वक्त के दौर के हिसाब से हमने ये बात की थी कि जब किसी भी कोई अहद होता था और दो शख्सों के दरमियान होता था तो ये बछड़े और इस तरह के बर्रे लेके और कुमरियाँ लेके उनको दो हिस्सों में दो टुकड़े किया जाता था और उनके बीच में से वो गुज़र के जाते थे। और जब वो उसमें से बीच में से गुज़रते थे तो ये उनके दरमियान ये अहद गिना जाता था। लेकिन जो अहद खुदा ने किया, लिखा है कि खुदा आग और शोला की मानद उसमें से गुज़रा, और फिर खुदा गुज़रा क्योंकि ये खुदा की तरफ से अनकंडीशनल था। अनकंडीशनल यानी कि बग़ैर किसी शर्त के ये अहद खुदा ने इब्राहिम के साथ किया था। और इब्राहिम के साथ ये कहा था कि तेरी नस्लों को, ये मेरा अहद तेरे साथ और तेरी नस्लों के साथ होगा। और आज हम इसी पे मज़ीद बात करेंगे और इब्राहिम के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे कि कैसे इब्राहिम और तीन मज़ाहिब फिर खुदा ने जब इब्राहिम को ये अहद किया उसके साथ और फिर उसको औलाद दी, वो वादा की औलाद दी जो खुदा ने उससे वादा किया था। और फिर वो उसमें से जो तीन मेन मज़ाहिब निकले, छोटे मोटे और भी बहुत से हैं जो इस बात को मानते हैं, लेकिन मेन तीन मज़ाहिब हैं। आज उसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अहद के ताल्लुक़ से पहले बात करेंगे कि वो क्या अहद कैसे था, और फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। और आज स्टूडियो में मेरे साथ इस पे बात करने के लिए, साथ मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजू आज स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर अब्दुल मसीह। पास्टर अब्दुल मसीह का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, अभी रिसेंटली यूके में आए हैं और अब आज कल ये यहाँ पे हैं। और अब हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं,
آپ ان سے مل چکے ہیں. پچھلے پروگرام جو لائیو ہم نے کیا تھا اس میں ہمارے ساتھ تھے. آج آئیے پھر ان کو ویلکم کرتے ہیں. پاسٹر عبدالمسیح, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا آپ کو یہاں پہ لے کے آیا ہے اور آپ نے بڑی اچھی خدمت پاکستان میں کی, لاہور میں کی, اور جگہوں پہ کی ہے. آپ مزید اگر اپنے تعلق سے کچھ بتانا چاہیں اور پھر اس عہد کے تعلق سے بھی آپ مختصر کو بیان کیجئے جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا. جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ. خدا ان کا شکر کرتے سب سے پہلے ڈاکٹر روبنسن صاحب آپ کا اور زندگی ٹی وی کا, جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم دوبارہ سے اس بات چیت کو آگے بڑھا سکیں. یقیناً ابراہیم کے ساتھ جو عہد باندھا گیا ہے یہ جاننا ہر ایک شخص کے لیے بہت ضروری ہے. اور کیونکہ ابراہیم سے جو عہد ہوا ہے, پھر اس سے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 3 بڑے مذاہب نظر آتے ہیں اور وہاں سے اور بھی بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں. تو یہ جان لینا بائبل مقدس میں سے انتہائی ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ جو کوننٹ ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا ہے اس کوننٹ کی جڑیں کہاں تک مضبوط ہیں, اور کیا وہ کوننٹ پورا ہوا, اور کیسے خدا کیا چاہتا تھا, خدا کی کیا اس میں منشا تھی کہ اس عہد کو ہی نبھایا جا سکے. تو یقیناً جب آج ہم اس عہد کے تعلق سے بات چیت کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے, کیونکہ ابراہیم کو بھی اس کی ایکسپیرینس میں جب یہ بات آئی کہ کوننٹ کیا ہوتا ہے, عہد کیا ہے, خدا کس طریقے سے چاہ رہا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ گاڈ جو ہے نا وہ ریلیشن شپ چاہتا ہے. انسانوں کو کوئی خوف زدہ نہیں کرتا تھا, وہ ریلیشن شپ چاہتا تھا. جبکہ دنیا میں ریلیشن شپ کے عہد کے کوننٹ کے اصول تھے کہ 2 بندے متفق ہوتے تھے, 3 متفق ہوتے تھے. تو خدا نے بھی اسے اپنے قریب لانے کے لیے ایک عہد کا کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک عہد باندھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکے. آمین آمین. بڑا اچھا آپ نے اس کو بیان کیا ہے, اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارے پیج ایمان کا سفر کو آپ لائک کیجئے, یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. ہمارے زندگی ٹی وی کا جو پیج ہے پاک زندگی ہے, آپ اس کو لائک کیجئے. اور یہ پروگرام سیٹلائٹ پہ ایشیا سیٹ 7 پہ آتا ہے, آپ اس پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جہاں یہ پروگرام آتا ہے. آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے. جتنے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا حصہ اس خدمت میں ڈالیں اور ان تک بھی یہ ساری خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں پہنچائیں جو ابھی بھی شاید خدا سے دوری میں ہیں یا وہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ پروگرام آتا ہے. آپ ان کو بھی ضرور بتائیں. اور ہمارا پیج جو ہے ایمان کا سفر, اس کو آپ لائک کیجئے. پاسٹر عبدال, ہم نے جب پچھلی بات کی تھی جہاں ختم کیا تھا تو یہ غیر مشروط عہد خدا نے کیا. اب جب 17ویں باب کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں, یہ توریت جو ہے اس کی پہلی کتاب, اس کا 17واں باب, تو پہلی آیت میں لکھا ہے جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خدا نے ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں, تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. اب یہاں ایک بات نظر آتی ہے کہ خدا نے اسے نکالا ہے ایک جگہ سے, ایک غیر قوم سے نکال کے خدا نے کہا وہاں جا, اور اس نے تابعداری کی اور اپنا ملک سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. اب خدا اسے مسلسل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں 12 باب سے لے کے اس 17 باب تک بہت ایک عرصہ ہے, تقریباً 25 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے جو اس میں ہو چکا. ہم 16 چیپٹر سے اور 17 کے درمیان میں دیکھتے ہیں تو 13 سال کا عرصہ ہے. لیکن اب خدا اسے کہہ رہے کہ میرے ساتھ چل اور کامل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ اتنے عرصے میں خدا اس کو اتنے بڑے بڑے کام دکھا رہا, کہاں سے نکال کے اس کو کتنی بڑی جگہ تک خدا لے آئے. لکھا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال اور اتنا سب کچھ ہو گیا تھا کہ وہ اس علاقے میں بہت بڑا شخص بن گیا تھا. تو یہ ابھی بھی خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل اور کامل ہو. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں خدا جب اس سے کہتا ہے کامل ہو
اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کامل ہوں، وفادار ہوں، تو پھر ہی زندگی کے تاج ملتے ہیں. اور یہ کوئی 2 دن کا پروسیس نہیں ہے، 3 دن کا پروسیس نہیں ہے کہ جی کمپلیٹ ہو گئے اور آپ کچھ نہیں، آپ کو کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کاملیت اور آپ کی وفاداری کے نتیجے میں ہی خدا آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. اس لیے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سٹل یہ تیری وفاداری ہوگی، چلنا پڑے گا اور تجھے کامل ہونا پڑے گا، یہ کوئی منزل ختم نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. جیسے ایمان کا سفر اس پروگرام کا نام ہے، تو یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ آپ کے یہاں سے جب تک آپ آسمانی شہر کی طرف ٹرانسفر نہیں ہو جاتے تب تک آپ کے لیے یہ سچویشن رہے گی آپ کے اوپر کہ آپ نے کامل رہنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، وفادار رہنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایماندار کے لیے ایمان کے سفر میں چلتے ہوئے اسے بہت وفادار رہنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں. چلتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے ہم سب سے بھی، کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کاملیت کے درجے پہنچے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اگر جب خدا کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے جیسے کرسچینٹی میں سیلویشن ہے، توبہ کر کے آتے ہیں، اور لوگ ایک دم سمجھتے ہیں کہ اب یہ بالکل بندہ پرفیکٹ ہو جائے گا اور بٹن دباتے ہی اس کی ساری چیزیں اب بدل جائیں گی. لیکن انسان کی عادات ہیں، انسان کا ایک نیچر ہے، وہ آہستہ آہستہ بدلتی ہے. اور یہاں خدا اسی طرح اس کی نیچر کو بدل رہا ہے اور ایمان میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. اور خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا 75 سال کی عمر میں کہ تجھے میں ایک وعدے کا فرزند دوں گا، بیٹا دوں گا. اور وہ بیٹا اب ابھی 99 سال کا وہ ہو گیا، ابھی اس کو نہیں ملا ہے. اور میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ خدا اس کو ایک بہت ایسی جگہ تک لے کے جا رہا تھا جہاں پہ انسان کی جو ہے کہتے ہیں نا اس کی باڈی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اب جنم دے سکے، نہ عورت کی باڈی اور نہ مرد اس حالت میں ہوتا ہے، فزیکلی طور پر اس قابل نہیں ہوتے. اور خدا چاہتا تھا کہ وہ جب یہ وعدے کا فرزند آئے تو یہ قومیں یاد رکھیں، اس کی نسلیں یاد رکھیں کہ یہ ایک میریکل ہوا تھا اور یہ خدا نے ایک معجزہ کیا تھا. اور ایک یہ بھی وجہ تھی، اور دوسرا خدا اس کو چاہتا تھا کہ جب اس کو وعدے کا فرزند مل جائے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ یہ تو خدا کا بندہ، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی. آپ اس کو کیسے دیکھیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی بار خدا اپنی قدرت کو لوگوں پر اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ جانے کہ جو لوگ آپ کے نزدیک وہ ناممکن سی بات ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، میڈیکل کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی اور ایسی طب میں بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تب خدا اگر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے تو سمجھ آتی کہ میں خدا ہوں. اور یہی بات ابراہیم کے لیے اور اس کی بیوی کے سمجھنے کے لیے بہت مشکل تھی. وہ کہہ رہے تھے ہم فزیکلی طور پر اس قابل نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف خدا یہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. اور جب بندہ ایمان کے سفر میں چلتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خدا کر سکتا ہے، اور ابراہیم اور سارہ سے بھی کہا کہ میں کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، تو تب اس کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوتی ہے کہ ہم محدود ہیں اور لامحدود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب محدود لامحدود کو سمجھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی، اس کی حدود کتنی ہے اور ہم کہاں پر ہیں. بالکل. اس میں اب آگے جب ہم بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو 4 آیت میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی 17 باب کے، اور دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. اب خدا اسے پھر یاد کرا رہا ہے کہ جو عہد میں نے تیرے ساتھ کیا تھا. پہلے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے کہا تھا کہ تو اپنا ملک چھوڑ اور میں تجھے دوسری جگہ پہ لے کے جاؤں گا اور میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. لیکن اب کہہ رہا ہے کہ تو قوموں کا باپ ہوگا.
اب قوم سے بات قوموں تک چلی گئی ہے. اب خدا اس کو انلارج کر رہا ہے, اس کے ویژن کو, اپنے جو اس کے لیے برکت ہے اس کو انلارج کر رہا ہے. اور لکھا ہے کہ آگے 5ویں آیت میں, اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا, کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے. اب دیکھیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ابھی اس کی اولاد نہیں ہے, 99 کا وہ ہو گیا ہے, وائف بھی اس کی ظاہر ایسی کہ لگ بھگ ہوگی, تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن خدا اسے پھر سے یاد دلا رہا ہے کہ کہیں یہ بے دل نہ ہو جائے, کہیں یہ دل نہ چھوڑ جائے, کہتے ہیں نا کہ وہ بے ایمان نہ ہو جائے کہیں. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا انسان کو بھی اکثر کچھ وعدے وہ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ بھی, اور وہ پھر چاہتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ان کی بدلیں, کچھ نیچر ان کی بدلے, کچھ زندگی ان کی بدلے, تاکہ خدا ان کو اس برکت تک لے جائے. اور اب ہم جو بات کرنے کو ہیں اس پہ کہ اب یہ جو ہے خدا اس کو کہہ رہا ہے میں تجھے قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا, تو ہم اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں کہ اب کون کون سی قومیں تھیں یا مذاہب تھے جو آگے نکلے. اور آج کا ہمارا سبجیکٹ بھی ابراہیم اور 3 مذاہب ہے, اور یہ ابراہیم اور 3 مذاہب کون سے ہیں اس کے اوپر ہم بات آج کریں گے. اور لیکن ابراہیم سے ہم تھوڑی سی بات کو کہ عہد کے تعلق سے, اور عہد جو ہے جو خدا نے کیا وہ ساتھ ساتھ خدا اس میں جو ہے نا وہ ایڈیشن کرتا جا رہا ہے, اس عہد کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ اپنے وعدہ کو. تو یعنی کہ یہ جو عہد ہے اس نے کیا, اب پہلے اس کا باپ ٹھہرایا, اس کو قوموں کا باپ ٹھہرایا. اسی دوران میں اس کو پچھلے ہم باپ میں دیکھے جب ہم نے بات کی تھی تو خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے یہ زمین تجھے میں نے دریائے مصر سے لے کے دریائے فرات تک اور سارے اس نے علاقے گنوا دیے تھے, تو تجھے دائمی طور پہ دی تھی. اب یہ بھی اسی عہد میں خدا نے ایک نئی اس کو کہہ رہے کہ ایکسٹینشن کی ہے اس عہد کی, اس کو اور اس میں بڑھایا ہے. تو تھوڑا سا آپ اس عہد کے تعلق سے بتائیے کہ یہ کیوں ضروری تھا خدا کا ابراہیم کے ساتھ اس کو عہد کرنا اور یاد دلانا بھی. جی بہت سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر بڑا ضروری تھا جب ہم نے بات کی ہے 17ویں باب میں کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں. پھر اپنا جو انٹروڈیوس خدا نے کروایا اسے یہی کروایا کہ میں قادر مطلق ہوں, اگر تو قادر مطلق پر ایمان لایا ہے تو سب کچھ پوسیبل ہوگا. اور جب وہ اس بات کو سمجھا ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ خدا کر سکتا ہے, خدا کی قدرت ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, تو پھر اسے بتایا گیا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا, قوموں کا باپ ہوگا, اور اس عہد کو بڑھایا جا رہا ہے. یقیناً کیونکہ وہ قوموں کا باپ ٹھہرا, کس طریقے سے وہ اس سے پھر یہ ساری شروعات ہوئی ہیں, اور پھر عہد کے تعلق سے کہ خدا اس سے بڑا ایک اہم عہد باندھنا چاہتا تھا. کیوں باندھنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کوننٹ میں الگ لوگ کرنے تھے, الگ ہونے تھے, خدا کے لیے الگ ہونے تھے, یہوہ کے لیے الگ ہونے تھے. اسی لیے یہاں پر لکھا بھی ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا, میں ان کا خدا ہوں گا, جو اس عہد میں جو میں تیرے ساتھ باندھ رہا ہوں, اگر اس عہد میں لوگ شامل ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو الگ کریں گے تو میں ان کا خدا ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ کسی اور خدا کو, کسی اور بت کو خدا نہ بنا لے, کسی اور بادشاہ دیوتا کی وہ عبادت نہ کرنا شروع کر دے, ورشپ کرنا نہ شروع کر دے. خدا اس سے عہد باندھ رہا ہے, اور اس عہد میں جو بھی شامل ہوگا وہ سمجھ لے کہ خدا کے ساتھ ہی اس کا عہد ہو گیا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ عہد جو ہے کوننٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کوننٹ کیا تھا, کیونکہ یہاں پر لکھا بھی ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا, اور یہ بہت ضروری تھا کہ میں اب ان کا خدا ہوں گا, جیسے میں تیرا خدا ہوں, جیسے تو نے میرا حکم مانا ہے اور تو نکلا ہے اور تو نے جانچا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں. تو دوبارہ اس لیے نظر آیا کہ پھر اسے بتائے کہ میں تیرا خدا ہوں, گاڈ ہوں, قادر مطلق خدا ہوں. بالکل. اور یہ ہمارے پاس ایک جو ہے
एक दो मैसेजेस भी हैं यहाँ पे हमारे ईमान का सफ़र पेज पे, और एक तो हमारी जो हैं अर्शिया ख़ान हैं, उन्होंने अपने मैसेज लिखा है और बरकत चाहिए हमारे लिए और आपके लिए और आप दोनों के लिए। और फिर तबीता डेविस हैं और उन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड सिग्निफिकेंट टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन इसराइल। अब उन्होंने प्रिवेलिंग सिचुएशन जो है उसके लिए लिखा है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप लोग अपनी राय से और अपनी बातों से क्वेश्चंस भी आप हमें भेजते हैं और हम ख़ास तौर पे इस सारी सिचुएशन पे खुदा के ज़रूर दुआगो हैं कि खुदावंद जो है इस सारे खित्ते में अमन लाए और इस खित्ते के लोगों को समझने का मौका दे कि ये असल क्या हकीकत क्या है, और हकीकत को जब वो समझ जाएंगे, जैसे मैंने अभी ये आयत आपके सामने पिछले प्रोग्राम में भी बताई थी कि खुदा ने उनको कहा था कि ये दायमी तौर पे मैंने तुम्हें दिया, यानी कि हमेशा के लिए। तो ये जगह हमेशा के तौर पे किसी शख्स ने नहीं दी थी, ख़रीदी नहीं गई थी, फतह नहीं की गई थी, बल्कि खुदा ने दी थी। तो ये एक दूसरे के वजूद को कबूल करने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि सारी सिचुएशन को समझा जाए, और सारी सिचुएशन को जब लोग समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर अमन भी कायम हो सकेगा। और ये हमारी दुआ है कि फ़लस्तीन का ये मसला, इसराइल का ये मसला जो है, ये बाहमी जो है मोहब्बत से और रफ़ाकत से, प्यार से ये हल किया जाए, और मसीह की जो ख़ास कुर्बानी है वही हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाती है। पीस जो है, अमन जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जब मसीह की पैदाइश हुई थी, फरिश्तों ने ये गाया था कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। अब ये सुलह का पैगाम, राज़ी खुदा का होना नहायत ही ज़रूरी है ताकि सुलह आ सके। और जहाँ जहाँ आप देख लें दुनिया में, जहाँ जहाँ खुदा राज़ी नहीं है, फिर वहाँ इस तरह के मसाइल हैं और लड़ाई हैं, झगड़े हैं, जंगें हैं, और हमें ज़रूरत है कि मसीहत को ख़ास तौर पे समझें और मसीह के पैगाम को समझें कि मसीह का पैगाम जो सलामती का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, उसको अब जब हम अपनी ज़िंदगियों में लेंगे तो वो अमन का गहवारा हमारी जगह ज़मीन बन सकती है, मुल्क बन सकते हैं। हमारी दुआ रहेगी, हम दुआ करते रहेंगे कि वहाँ से हर तरह की जुल्म ज़्यादती ख़त्म हो और खुदा का राज वहाँ पे हो, खुदा का कलाम वहाँ पे राज करे। पास्टर अब्दुल ज़रा काइंडली मुझे थोड़ा सा और आगे हम चलते हुए कहलाते हैं कि ये अब जब खुदा ने उसका नाम बदला है इब्राहिम से, तो इब्राहिम का जो नाम है अब इब्राहिम कहलाएगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप ठहराया है। और लिखा है कि अगर हम वो, मैंने तो बात कर दी कि 15वें बाप की 18वीं आयत 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो सारा इलाका तुझे दे दिया। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इब्राहिम को जो है खुदा उसके जो उसको अहद किया गया था उसको मज़ीद बढ़ा रहा है। और फिर आगे 17 बाप की 17वीं आयत में लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरी बात तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपने अहद को जो अबदी अहद है बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँ। तो ये एक बात मैं समझता हूँ बड़ी समझने की बात है कि खुदा इस चाहता है कि वो अपनी नस्लों तक खुदा को और उसकी हकीकत को ट्रांसफ़र करे। आप इसके ताल्लुक से जी बिल्कुल, ये इब्राहिम के तलक से जब हम बात कर रहे हैं तो इब्राहिम के साथ ये बात जब अहद की गई है तो वो अहद ट्रांसफ़र हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जो अहद खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखें, इब्राहिम और सारा का जो फ़ैसला था जिससे इस्माइल पैदा हो गया, लेकिन उसका नाम किसने सेलेक्ट किया? वो इब्राहिम ने किया। लेकिन जो अहद में जो शख्स था, जो खुदा की तरफ से नाम था, वो ज़हाक ही था। लिखा खुदा ने कहा कि उसका नाम है ज़हाक रखना, और इस्माइल की जब बारी आई तो लिखा वो इब्राहिम ने रखा, उसका नाम इब्राहिम ने रखा। बिल्कुल। और जो खुदा ने नाम रखना था, जो डिवाइन पावर की तरफ से था, जो खुदा का मंसूबा था, वो इज़हाक से था। इसलिए
خدا بار بار ابراہیم اور سارہ کو مضبوط کرتا ہے کہ وہ جانچیں، اس بات کو پرکھیں کہ عہد جو ہے وہ ابراہیم سے اسحاق کے ساتھ ہے۔ بالکل، اس میں ایک بات خاص ہے، وہ خاص بات یہ ہے کہ جب خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ کامل ہو، تو اسی دوران میں یہ واقعہ پیش آ چکا تھا کہ انہوں نے خدا کے وعدے کو سوچا کہ اب تمہاری عمر گزرتی جا رہی ہے، تو اب جو ہے وہ سارہ کہتی ہے، ساری اس کا نام اس وقت تک تھا، کہ تو میری لونڈی کو لے، اور لونڈی میں سے جو اسماعیل کا پیدا ہونا۔ اور پھر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا نے نام دیا۔ اسحاق کا نام خود کہا کہ تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ یسوع مسیح کی جب پیدائش تھی تو فرشتہ نے خدا کی طرف سے جو بھیجا گیا کہا تھا مقدسہ مریم کو کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو جب خدا اپنی طرف سے جس کو بھی بھیجتا ہے وہ اس کا نام بھی دیتا ہے، اس کو بتاتا بھی ہے۔ اور یہاں دیکھیں ابراہیم کو بھی اس نے ابراہیم بنا دیا ہے، کیونکہ اب اس نے اس کو چن لیا ہے۔ تو جن کو خدا چن لیتا ہے وہ وہ باعث سے برکت ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں اسرائیل کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو ماضی میں بہت ساری طاقتور قوموں نے، قبیلوں نے ختم کر دینے کی کوشش کی ہے، اور لیکن وہ خود ختم ہو گئی ہیں، لیکن اسرائیل آج بھی قائم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ خدا نے کہا اس کا نام بدل کے اب میں اسرائیل رکھ رہا ہوں۔ تو وہ خدا کی طرف سے تھا، خدا کی طرف سے تھا۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں اسرائیل کی دنیا کے ہر شعبے میں اولین پوزیشنوں کو دیکھیں، ترقی کو دیکھیں، تو یہ بات ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس دنیا میں سوچیں کہ کیا یہ خدا اسرائیل کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر کس لحاظ سے ہے۔ پاکستان کا اخبار ہے، اس کا نوائے وقت کے کالم میں آج، کل اور آج کالم میں لکھتا ہے، جوید چودھری لکھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ترس کیوں نہیں کھاتا۔ اس نے ساری ان باتوں کو بیان کیا۔ کچھ باتیں میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی، اور انٹرنیٹ کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل جو ہے وہ 2 یہودی طالب علموں نے بنایا، اس کو کریٹ کیا، اس کو ایجاد کیا۔ کمپیوٹر فروخت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا سربراہ مائیکل ڈیل ایک یہودی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے کرسچنز اور یہودیوں کا ہی ذہن کیوں کھولا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے ان کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہودیوں اور کرسچینٹی کا بہت کردار، اور یہ خدا نے ان کا ذہن کھولا، اور اس لیے بلکہ لکھا دنیا کے تمام بینکوں، موبائل فون کمپنیوں، ایئرپورٹس، ملٹی نیشنل اداروں میں جو سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے وہ بھی ایک یہودی کا ہے۔ دیکھیں وہ خدا نے انہیں برکت دی ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بالکل، اور یہ جیسے خدا کی طرف سے جو برکت ہے وہ یقیناً بلکہ ڈاکٹر صاحب بچوں کے لیے خشک دودھ کے ڈبے، ویڈیو ٹیپ، یعنی دیکھیں ایون کہ ٹریفک لائٹس تک۔ ہاں جی، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے بھی خاص طور پہ اور دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا برکت جو خدا نے کہی تھی وہ ہم تک آنی تھی، اور میں اس طرف اب جانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ شمیرہ نیر انہوں نے درخواست کی ہے دعا کے لیے، ہم ضرور ان کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ہماری پریئر ٹیم بھی نوٹ کر رہی ہے۔ یہ جو ہے ریاض مائیکل ہے، انہوں نے کہا کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے، ہم ان کے لیے بھی جو ہے دعا گو ہیں۔ اور آگے ایک ہمارے بھائی ہیں طلت لال دین، لکھا ہے کہ خدا نے ہی ڈیسائیڈ تھا اسماعیل، تو یہ خدا کی طرف سے میرے بھائی طلت ڈیسائیڈڈ نہیں تھا۔ یہ ابھی ہم وہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ 83 سال کی غالباً عمر ہو گئی تھی، اور وہاں اس وقت آ کے اس کو جو ہے ساری نے ابراہیم کو کہا کہ تو میری لونڈی لے لے، اور تو کہا اس میں کہیں بھی خدا کا کوئی رہنمائی نہیں تھی،
कोई गाइडेंस नहीं थी किसी तरह, और इसलिए इस्माइल का पैदा होना जो है वो किसी तरह भी खुदा के जो है तरफ से नहीं था इंसान की। और खुदा तो सब चीज़ें तो खुदा जानता है, ये नहीं कि खुदा नहीं जानता, खुदा सब चीज़ें जो है होने भी देता है। बहुत सी चीज़ें इंसान को फ्री विल दी गई है शुरू से, पहले दिन से बागदन से एक जो आज़ाद मर्ज़ी दी गई है, उस आज़ाद मर्ज़ी में इन्होंने ये किया। और आज मैं समझता हूँ कि ये जो बड़ा तसादुम चल रहा है ये वहीं से ही चल रहा है, क्योंकि उस वक्त भी अगर आप कलाम मुक़द्दस देखें तो वहाँ पे लिखा है कि इस्माइल जब 13 साल का था और अभी ये छोटा था, 16-17 साल का था, और ये इसहाक जो भी छोटा था तो वो इसको तंग करता था, मारता था, जिसकी वजह से उनको वहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया। और खुदा ने उसकी इजाज़त दी कि वो वहाँ से चले जाएं। और इब्राहिम ने उसके लिए भी बरकत चाहिए थी। ये नहीं, मैं इसको भी पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि इब्राहिम ने क्योंकि ज़ाहिर है उसका तो बेटा था वो भी, लेकिन उसके लिए भी बरकत खुदा से भी मांगी थी, लेकिन उनको फिर वहाँ से निकाल दिया गया था और वो अरब के मुल्क में चले गए थे, और फिर उसके बाद वो वहीं रहे हैं, तमाम उम्र वहाँ पे रहे हैं। और आगे हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम 3 मज़ाहिब की तरफ जाएंगे कि ये कौन से हैं। और लिखा है, और इब्राहिम ने खुदा से कहा, काश इस्माइल तेरे हुजूर में जीता रहे। तो अब ये मैं 17वें बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ रहा हूँ, और जीता रहे। तब खुदावन ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर औलाद औलाद से अपना अबदी अहद बांधूंगा। तो खुदा के अहद जो अबदी अहद है वो यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर से बात नहीं कर रहा। लिख लीजिए हवाला अपने साथ, पैदाइश की किताब तौरेत की पहली किताब 17वां बाब उसकी ये इसमें 19वीं आयत में लिखा है कि तब खुदा ने कहा कि बेशक तेरी बीवी सारा को से बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अबदी अहद होता है जो इटर्नल, हमेशा कायम रहने वाला, अबदी अहद बांधूंगा, और इस्माइल के हक़ में भी मैंने तेरी दुआ सुनी है। देखिए खुदा उसके हक़ में भी लिख रहा है कि दुआ यहाँ पे सुनी है। देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरूमंद करूँगा और उसे बहुत बढ़ाऊँगा और उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। ये भी खुदा ने जो है उसके लिए भी बरकत चाहिए थी, लेकिन उसके साथ अहद नहीं बांधा था। उसने कहा कि तेरी नस्ल जो है वो इसहाक से कहलाएगी, और फिर आगे फिर से लिखा है, लेकिन मैं अपना अहद 21वीं आयत में देखें, मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मुअय्यन वक्त पर सारा के पैदा होगा। और जब खुदा इब्राहिम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। ये एक ख़ास स्पेसिफिक प्रेजेंस थी उस वक्त जो उससे बात कर रही थी। देखा ऊपर चला गया खुदा, एक स्पेसिफिक प्रेजेंस है, एक जनरल प्रेजेंस ऑफ गॉड है कि खुदा हर जगह पे मौजूद है। एक उसकी स्पेसिफिक प्रेजेंस है जो ख़ास ज़रूरी उसकी होती है, वो वहाँ पे मौजूद थी, और वो आगे फिर खुदा ऊपर चला गया। अब ये पास्टर अब्दुल हमने ये सारा इसको देख लिया, और हमने देख लिया कि कैसे जो है जी वो बिल्कुल उन्होंने जो बात की है आपने बड़े तफसील के साथ बताया है कि ये बाइबल ही बताती है कि अब्दी अहद जो है वो इब्राहिम, इसहाक और यकूब और फिर दाऊद, और फिर कैसे मसीह दाऊद की नस्ल मसीह में ये मुंतकिल होता है और नजात का पैगाम पहुंचता है। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है समझना। बाज़ औक़ात देखिए अल्फाज बरक़ात के हैं, बरोमंद के हैं, लेकिन जहाँ पर लिखा ना कि अब्दी अहद में तेरे साथ बांधूंगा, उस कवनेंट को समझने की ज़रूरत है। एक ख़ास कवनेंट है जो खुदा बाप इब्राहिम से बांध रहा है, और फिर उस अहद को आगे नस्ल में जो सेलेक्ट बंदा है, जो खुदा की तरफ से सिलेक्ट बंदा है और जिसका नाम खुदा ने रखा है। मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, इस्माइल का नाम इब्राहिम ने रखा, लेकिन इसहाक का नाम खुदा ने रखा। ये बड़ा ज़रूरी है। जो बंदा उस हिस्से में आ रहा था उसके तलक से ये बात बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा का अहद इब्राहिम के साथ था,
وہی عہد آگے چلنا تھا، اس میں سے خدا نے اپنی جو الہی جسے ہم باتوں کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں وہ انہی سے آنی تھی، نبی پیغمبر اسی میں سے آنے تھے، اور تاکہ نبوتی کام کا سلسلہ چل سکے۔ تو یہ بڑا ضروری تھا اس لڑی میں سے آنا۔ ایکچولی اس میں سے دیکھیں آگے جا کے جب ہم دیکھتے ہیں 17 باب اور اس کی 18 آیت میں، تو آپ لکھا ہے ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ اور میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ابراہیم کے وسیلہ سے تو اس وقت کے لوگوں نے برکت پائی، لیکن اس کی نسل میں سے یسوع مسیح کا یسیع کے تنے سے اور داؤد کی نسل سے پیدا ہونا وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے باعث برکت بنا، جیسے بھی آپ نے کہا۔ اور کیونکہ جو کوئی لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، یہ انجیل ہے جو ہے یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح یہ برکت تمام قوموں تک پہنچ گئی، اور آج مسیحیت میں دنیا کی ہر قوم سے لوگ آئے ہیں، ہر قوم سے نجات پا کے توبہ کر کے مسیح کو قبول کر کے آئے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم اگر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھیں تو خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اب تینوں جو مذاہب ہیں، یہ 3 مذاہب جو خاص بڑے مذاہب اس میں سے نکلے ہیں۔ ظاہر ہے ابراہیم سے جو ہے یعقوب، اور پھر یعقوب کو اسرائیل کہا گیا، اور اسرائیل سے اسرائیلی بنی اسرائیل قوم جو ہے یہودی قوم ہے، اور یہودی جو ہے وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خدا، وہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے تھرو بلیورز، اپنے چنے ہوئے نبیوں کے وسیلہ سے، اور پھر وہ اچھی جو ہمارے ریوارڈ دیتا ہے ہمیں، گڈ ڈیڈز جو ہے ہمارے اچھے کاموں کے وسیلہ سے، اور جو نہیں اچھے کام کرتے، برے کام کرتے ہیں، ان کو پنش کرتا ہے، یہ ان کا ہے۔ اور بہت سے جو زیادہ جوز ہیں وہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ مسیحا نے ابھی آنا ہے۔ کچھ ان میں سے فرقے ہیں جو مانتے ہیں کہ مسیح آ چکا ہوا ہے، اور وہ پھر بلیو کرتے ہیں یقیناً ایک تو خدا پہ، تورا پہ، عہد پہ، اور پھر موسیٰ ان کے ایز نبی کے طور پہ۔ تو یہ ہے۔ آپ اس کے تعلق سے مزید کوئی آپ بات کرنا چاہیں یہودیت کے تعلق سے، کہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، کیا ان کا؟ ہاں، یہ بڑا ضروری ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں یہودیزم جو ہے اس کا آغاز فرسٹ ہو گیا ہے، کرسچینٹی آ گئی ہے 1st سینچری میں، اسلام آیا 6ٹھی صدی میں۔ تو جو بات سایہ تھی وہ حقیقت 1st سینچری میں ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہودی جو قومیں ایمان لائی ہیں مسیح پر، وہاں سے کرسچینٹی بڑھی ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی تو یہودی تھے جو مان لائے۔ اگر ایک حصہ سرد ہے، رومیوں کا مصنف جب لکھتا ہے تو دیکھ کے وہ بڑا خوبصورتی سے اس کو بیان کرتا ہے کہ اگر ایک حصہ سرد ہے فرض کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے۔ لوگوں نے مسیح کو دیکھا، جانچا، اس کے موضوع کو دیکھا، اسے چھو کر دیکھا، اس کی گفتگو کو دیکھا، اور کہا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تب وہ ایمان لائے ہیں، تب وہ اس بات کو یقین کر گئے ہیں۔ اب جو یہودی ہیں وہ اپنے ایمان کی بات کر رہے ہیں، وہ شریعت پر زور دے رہے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسیح نے تو اس سے بھی زیادہ سخت شریعت دے دی ہے کہ تو نے دیکھ ہی لیا، تو نے دیکھ ہی لیا تو گناہ ہو گیا نا۔ ایکچولی شریعت جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کسی بھی طرح سے انسان کو نجات تک نہیں لے جا سکے۔ شریعت اچھے کام اور برے کاموں کو اگر وہ بات کی جائے، جیسے ہمارے اگلا جو دوسرا مذہب اسلام ہے، اور وہ اس کے تعلق سے میں ساتھ ہی بات کر لیتا ہوں، اور وہ بھی ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ، وہ اس کو اللہ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے، وہ اللہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں شہادہ میں جیسے ان کے لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے اللہ کا نام، عربی زبان کا جو نام اللہ ہے، وہ اس کو لے کے پھر وہ دوسری زبانوں میں بھی اس کو اللہ ہی لکھتے ہیں، حالانکہ وہ عربی زبان کا لفظ ہے
اس کو दूसरों में दूसरी ज़बानों का खुदा के लिए जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलराइज़ कर दिया इसको। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, दुरुस्त है बात ये, लेकिन खुदा अलाउ कर देता है सिचुएशंस को। खुदा ने अयूब के ताल्लुक से अलाउ की सिचुएशन को, जब इब्लीस ने कहा कि मैं उसको आजमाना चाहता हूँ तो उसने खुदा ने इजाज़त दी उसको। फिर वो कहते हैं जो उनका एक मेन बिलीफ है कि मोहम्मद जो हैं वो खुदा के पैगंबर हैं, और फिर उनकी जो दूसरी बात है वो है नमाज पे, और फिर उसके बाद जो है ज़कात पे है, फिर उसके बाद रोज़े पे है, फिर उसके हज पे है। ये उनके जो है कानून हैं, उनके फिलर्स ऑफ इस्लाम जो वो कहते हैं, तो ये इस पे बात करते हैं। लेकिन ये अगर पहला भी देखा जाए जो यहूदियत को भी, ना वो इंसान को निजात तक ले के जा सका, हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जा सका, उनको खुदा के साथ उस तरह मिलाप ना दिला सका, और ना ही और क्योंकि वो शरीयत पे अमल करते हैं, और शरीयत पे जो है वो ज़ाहिर है हर इंसान जो है वो अच्छाइयाँ उस तौर पे तो कर नहीं सकता, और शरीयत को फिर जब पूरा करना है तो फिर पूरे तौर पे पूरा करना पड़ता है, जो कि किसी से भी नहीं हो सकती। अब हमारे जो मुसलमान भाई जिनके ताल्लुक से मैंने बताया, अब वो भी कहते हैं कि नेकी, आपके नेक काम तो ले जाएंगे, और जो आपके गलत काम है वो तो ले जाएंगे, बुराइयाँ गुनाह सारे, और जो पलड़ा भारी होगा वो फिर उससे होगा। अब वहाँ कोई निजात का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ कोई मुआफ़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक अगर कॉन्सेप्ट है तो वो क्रिश्चियनिटी में है, और वो क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट जो मसीहत है, जिसमें बिलीफ है कि खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा पाक रूह है। क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है, अगर हम देखें तौरेत में पहले से, कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी, तो खुदा की रूह की तो वहाँ बात है। फिर खुदा के बेटे का दुनिया में आना, इंसान की गुनाह को मिटाने के लिए खुदा का इंसान बन जाना जो है, ये मैं सुनता हूँ बड़ी ईमान की हमारी बात है। और हमारा ईमान मसीहत में ये भी है कि मसीह मुआ, फिर वो सलीब पे चढ़ा, फिर वो ज़िंदा हुआ, और फिर वो जो है आसमान पर उठाए गए, और फिर उन्होंने दोबारा आना है ताकि वो सारे दुनिया की अदालत करें। और ये इस्लाम भी मानता है कि मसीह ही नहीं आना है। आप इस पर ज़रा तबसरा कीजिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल। देखिए, यहूदीज़म के अंदर भी कामों के तलक से बयान किया गया, लेकिन मैं इसको बयान करना चाहता हूँ कि जब क्रिश्चियनिटी का आगाज़ हुआ, मसीह आए, तो वो यहूदियों के बहुत सारे लोग थे जो पैदाइश से मलाकी तक जो बातें उन्होंने सुनी थी, पेशनगोइयाँ सुनी थी, उन्होंने कहा नहीं, यही है वो मसीह, इसमें ही वो खूबियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें ही वो सारी बातें नज़र आ रही, और वो उस पर ईमान लाए। देखिए, बाइबल मुकद्दस में आगे चल के लिखा है कि ईमान के साथ अमल का भी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब वो लोग ईमान लाए तो वो मसीहत में दाखिल हुए। फिर इस्लाम की बात करते हैं कि अगर कामों के ऊपर ही बुनियाद है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जो कहते हैं अच्छे बन जाए, अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें, वेलफेयर करें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम नजात पा जाएंगे और हम ठीक हैं। नहीं, क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वो ईमान प्लस अमल है, वो प्लस की बात है। ईमान क्या है? ईमान जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक यहूदी को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, एक इसराइली को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये गैब कहाँ पर हुआ, रिलेशनशिप कहाँ पर टूटा है। वो बागे अदन में हुआ है। बागे अदन में जब रिलेशनशिप टूट गया तो तब ज़रूरत पड़ी है कि इस रिलेशनशिप को दरमियानिया कौन ठहरेगा, उस दरमियानिया कौन है। और वो दरमियानिया जब आ गया, मसीह खुद, जिसने आकर अपनी कुर्बानी दे दी, बिल्कुल सलीब पर गया, खून बहा दिया। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की और इसको बाइबल मुकद्दस में फजल कहा गया है। इसको फजल ऑफ गॉड, फजल है कि जब खुदा ने देख लिया कि ये जो यहूदियत में शरीयत के मतहत होते हुए इंसान हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं पहुंच सकता, ये जुआ उसके लिए बहुत भारी है, उसको नहीं उठा सकता, तो फिर ये फजल हुआ। अब दोबारा इसके बाद अगर इस्लाम में भी वही
وہی بات کر رہی ہیں آکے, وہ بھی شریعت کی بات کرتے ہیں, یہ بھی شریعت کی بات کرتے ہیں. اگر پھر سے وہی شریعت نافذ ہونی ہے تو شریعت تو پہلے بھی جو ہے وہ نہیں ان کو بچا سکے. اسی لیے تو کہا گیا, عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اب بکروں بچڑوں کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ مسیح کا خون ہمیں زندہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے پاک کرتا ہے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس درمیانیوں کو فوکس کرنا ہے. وہ یہودی زیادہ انڈرسٹینڈ کر گئے کہ یہ ہے جس پر ایمان لائیں. اور اس میں ایک بات خاص اور بھی ہے کہ جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں مسیحیت میں ہولینس پہ بات کی گئی ہے, بات کی گئی ہے کہ پاکیزگی پہ بات کی گئی ہے. یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا 5واں باب متی کی انجیل پہاڑی باز میں کہ پاک دلی اسے دیکھیں گے, اور یہ پاکیزگی کی طرف بات کی گئی ہے. اور یہ جو باتیں تھیں شریعت کی باتیں جو تھیں اور جو یہ اسلام میں جو باتیں نظر آتی ہیں, یہ دیکھیں کہ وہ ایک ریچول کے طور پہ کرتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ لی سب, لیکن عمل کہیں بھی نہیں. جو آپ نے بھی بات کی تھی وہ عمل کہیں بھی نہیں, لیکن مسیحیت جو ہے وہ عمل کی بات کرتی ہے. اور یہاں پہ بات کرتی ہے خاص طور پہ کہ وہ کمیونین آف سینٹس کے اوپر بات کرتی ہے کہ جو ایمانداروں کا جو ایک اکٹھا ہونا ملنا, جلالی کلیسیا کی بات کی گئی ہوئی ہے کہ ایک جلالی کلیسیا کو لینے کے لیے یسوع مسیح نے آنا ہے. اور وہ جلالی کلیسیا کے لیے کلام مقدس میں کہا جس کے جسم پہ نہ داغ ہو, نہ دھبا ہو, نہ چھری ہو. تو خداوند چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ وہ اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کے جو ہے سارے پاپ دھو کے ان کو ایک ایسی زندگی میں آگے لے کے جایا جائے جس کو فضل, گریس, پھر سے میں کہوں گا کہ گریس آف گاڈ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر یہ تصور جو ہے سیلویشن کا, یہ دونوں مذاہب میں نہیں ہے. سیلویشن کا تصور دونوں مذاہب میں نہیں ہے. سیلویشن نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے, وہ دونوں ہی کاموں کے وسیلہ سے کہتے ہیں, کاموں کے وسیلہ سے آج تک کوئی کر نہیں سکا جو ہے نجات حاصل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پرومس تھی, جو ایک وعدہ تھا ابراہیم سے کہ میں تیری نسل کے وسیلہ سے جو ہے دنیا کو برکت دوں گا, وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے اور کسی کے وسیلہ سے پورا نہیں ہوتا. اور ہمیں اس بات کو خاص دیکھنا ہے کہ کیا ہم اب اس دنیا میں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ پاسٹر جی اسماعیل سے بھی خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اسماعیل میں سے قوم ہوگی. دیکھیں وہ بالکل میں یہ بتا رہا ہوں, خداوند نے یہ بھی کہا کہ میرا سورج نیک اور بدو دونوں پر چمکے گا. ٹھیک ہے, برکات کی باتیں, دینے کی باتیں سب پر تھی. ہم آج خاص طور پر ڈسکس کر رہے ہیں کوننٹ کو, عہد کو, کہ وہ ابدی عہد کس کے ساتھ تھا, جو ابراہیم سے, جو اسحاق کے ساتھ باندھا گیا, اسحاق سے یعقوب, یعقوب سے یوسف, یوسف سے داؤد, داؤد سے مسیح. اور مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ٹھہرا, وہ سلویشن کا سبب ٹھہرا ہے, اسی لیے اس کا نام نجات دہندہ ہے. جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں آپ کے مال بھی ٹھیک ہوتے ہیں, آپ پرفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو کسی نے آپ کی سلویشن کروائی ہے, کسی نے آپ کو آزاد کروایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاسٹر بنسن اصغر صاحب کہ وہ غیب, بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ غیب جو باغ عدن میں ہوا ہے وہ پر ہو گیا ہے, ریلیشن شپ ہو گئی ہے. جیسے میرا ہاتھ پکڑ کر باپ آسمانی کے ہاتھ میں جو پکڑانے والا بندہ ہے وہ یسوع مسیح ہے, صلح کرا دی گئی ہے. اب میں باپ کے بھی ریلیشن شپ میں ہوں, میں بیٹے کے ریلیشن شپ میں بھی ہوں, اور میں روح القدس کی بھی ریلیشن شپ میں ہوں. اس سے ہوا کیا ہے کہ ہم پاکیزگی کی طرف اور بڑھے ہیں, ہولینس ہوا ہے, سیپریٹ ہو گئے ہیں, اور تاکہ لوگوں کے لیے باعث سے برکت کا باعث بن سکے. ہاں جی بالکل. ہمارے ساتھ طلعت لال دین صاحب ہے, وہ بھی جو آپ نے ان کا ذکر بھی کیا تھوڑا سا. لیکن ایک بات میرے بھائی طلعت آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ نے جو لکھا اس کو بھی میں نے پڑھ لیا ہے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ یہودیت کے بعد جو ہے مسیح کا, کیونکہ یہودیوں سے بھی یہ پرومس کیا گیا ہے. آج بھی کہ یہودی جو آج تک یہودی ہیں وہ یہی مانگتے ہیں کہ مسیحا نے آنا ہے.
تو پھر آپ کا اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو کسی نے اس کے بعد نہیں آنا محمد کے بعد، تو پھر تو یہودیت آپ کی نظر میں وہاں سے بھی ختم ہوگی۔ اس لیے یہ بات اصل میں یہ ہے کہ مسیح کا آنا جو ہے وہ اور قربان ہو کے جانا یہ خدا کا پلان ہے، گاڈ پلان فار سلویشن آف مین کائنڈ، دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نجات کا پیغام جو ہے وہ یسوع مسیح نے جو دیا، اور یسوع مسیح کا آنا جو ہے یقیناً آپ دیکھیں اگر ایک جگہ پہ آپ نے ریفرنس دیا تو بہت سے ریفرنس اور موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں آئے۔ وہ اس کے لیے 300 سے زیادہ پروفیسیز موجود ہیں جو بائبل مقدس میں ہیں کہ یسوع مسیح کا آنا ہوگا اور وہی تمہیں تمہارے گناہوں سے آزاد کرے گا، وہی تمہارے جوئے کو ہلکا کرے گا اور وہی تمہیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائے گا۔ یہ بھی تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی ایک آیت کو لے کے اگر اس پہ آپ بات کریں گے تو آپ دوسری آیتوں کو پھر کیسے بھول جائیں گے؟ دوسری آیتوں کو جو ہے کہہ دیں گے کہ یہ بدل گئی ہے، لیکن جو آیت آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ نہیں بدلی۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خدا کا منصوبہ انسان کے لیے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو الہامی کتابیں ہیں ان کو ماننا بہت ضروری ہے، تو اسی الہام میں سے جو ہے یوحنا کی انجیل میں کلیئر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ یسوع مسیح نے بارہا اپنے آپ کو کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور اس یسوع مسیح نے یہاں تک کہا، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب میں لکھا ہے کہ باپ جیسے میں اور آپ ایک ہیں ویسے ہی میری دعا ہے کہ یہ سب بھی ایک ہو جائیں۔ تو ہماری دعا یہی ہے کہ سب ایک ہو جائیں۔ آج جو اسرائیل اور فلسطین کا جو فتنہ چل رہا ہے، جنگیں چل رہی ہیں، یہ ساری بند ہوں اور امن کا شہزادہ یسوع مسیح ناصری پرویل کرے، تاکہ یسوع مسیح ناصری جو امن کا شہزادہ ہے وہ دنیا میں امن دے سکتا ہے، وہی دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے، اور اس کی حضوری جو ہے وہ جہاں بھی جاتی ہے امن لے کے آتی ہے۔ وہ جہاں بھی گیا وہ لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام یسوع مسیح لے کے گئے، وہ جہاں بھی گئے وہ جو ہر طرح کے بیماروں کو شفا دیتے رہے، وہ جہاں بھی گئے اگر ان کے سامنے کوئی جنازہ آ گیا تو انہوں نے جنازہ پڑھا نہیں، انہوں نے تو اس کو زندہ کر دیا، اور وہ قدرت صرف ایک ہی میں تھی اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ یسوع مسیح ناصری آپ کو بھی مکمل طور پہ ذہنی طور پہ وہ آپ کے ذہن کو کھول کے یہ کلام آپ کے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن اگر آپ دعا کریں کہ اے خدا پاک روح آ اور مجھے سمجھا، اور آپ کو یقیناً خدا کا روح آئے گا اور وہ گائیڈ کرے گا، وہ سمجھائے گا۔ پاسٹر عبدل، آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ مزید بتائیں گے کہ یہ جو مسیحیت کے تعلق سے جیسے بہت سی غلط بیانیاں کر کے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ اس کو کیسے اس کو سم اپ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسیحیت کے تعلق سے جتنا بھی آپ اسے دبانے کی کوشش کریں گے یہ دب نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بدل گئی ہے، میں کہتا ہوں یہ بدل دیتی ہے۔ ہم کرسچینٹی کے لوگ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس بائبل کو نہ پڑھیں، اس مذہب کی کتاب کو نہ پڑھیں۔ آپ ریسرچ کریں، آپ دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھیں، لیکن آپ کو ایک رائٹ پر آنا ہوگا، ایک سچائی کو ملنا ہوگا آپ کو، اور وہ سچائی آپ کو بتائے گی کہ یہ کہانی باغ عدن سے شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بنسن صاحب، یہ کہانی باغ عدن سے شروع ہوتی ہے اور ایک باغ ہی میں ختم ہوتی ہے، اور ایک باغ ہی میں مسیح جی اٹھتا ہے۔ اس کہانی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گئی ہے۔ دیکھیں، بائبل کا خدا، اس کے الفاظ پاورفل ہے، جو کچھ کہا گیا وہ آج ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم 2023 میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے قوموں کے لیے، مسیحوں کو، اسرائیلیوں کو کس طریقے سے باعث برکت بنا دیا، اور کس طریقے سے خدا ان کو بھی دکھا رہا ہے، یہودیوں کو بھی دکھا رہا ہے
خدا اسرائیلیوں کو بھی دکھا رہا ہے، خدا اسلام کو بھی دکھا رہا ہے، ہر مذاہب کو دکھا رہا ہے، ہر ایک کے لیے، یہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں، بلکہ لکھا باپ نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا پوری دنیا کے لیے بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور مشن جو تھا وہ پوری دنیا کا ہی تھا، مشن جو تھا وہ بچانے کا ہی تھا، مشن جو تھا کہ جو قبول کرے گا اس نے بچنا ہے۔ مشن یہ نہیں تھا کہ صرف یہودی بچ جائیں، مشن یہ نہیں تھا کہ صرف فلاں قوم ہی بچ جائے، مشن جو خدا کا تھا وہ پوری دنیا کو سیو کرنا تھا۔ اسی لیے اگر کوئی کنانی عورت آئی ہے تو یسوع مسیح نے اس کے بھی ایمان کا ٹیسٹ لے کر کہا جا تیری بیٹی شفا پا گئی، اور اس نے جا کر لوگوں کو بتایا ڈاکٹر بنسن صاحب، اور وہ پورے شہر کو جیتنے کا سبب بن گئی۔ یقیناً آج بھی ہمیں بائبل کے تعلق سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں، آج ٹاپک تو نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو بات کر لیں گے اس کے اوپر بھی کہ کیسے یہ بدلی ہے، یہ بدل دیتی ہے۔ ہمارا تو مضمون یہ ہوگا کہ بدل دیتی ہے، اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں۔ سادھو سندر سنگھ سوامی اسی بائبل کو جلایا کرتا تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، لیکن جب اس نے اس کو دیکھا، جانچا، اس کی تحقیق کرنا شروع کی کہ کیا یہ زندگی کا کلام کہا جاتا ہے، تو یہ زندگی کے الفاظ پڑھنے سے اس کی زندگی بدل گئی۔ ہم کبھی بھی کرسچینٹی کبھی بھی خطرے میں نہیں آئی کسی بھی بک کو پڑھنے سے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کرسچینٹی کی کھلی دلی۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر عبداللہ، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، یقیناً جو مسیحیت ہے، ہم نے بات کی یہودیت کی، اور یہودیت، اگر یہودیت کو ماننے والے لوگ ہیں تو پھر وہ انتظار کریں، ان کے نبی کے بعد پھر ایک اور نبی بھی آنے والا ہے جو مسیح اس وقت آئے گا۔ اور لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی طرف سے جب فرشتوں نے آ کے کہا کہ جو ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، تو وہ صلح کا پیغام، صلح کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح ناصری دنیا کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 300 سے زیادہ جو ہے وہ نبوتیں بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ عیسائی نبی کے صحیفہ سے اور بہت سے اور صحیفوں میں لکھ دی گئیں یہ باتیں کہ یسوع مسیح آئے گا اور وہی دنیا کو نجات تک لے کے جائے گا۔ اور وہ یسوع مسیح آئے اور انہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا، اور یہ وعدہ جو ابراہیم سے خدا نے کیا تھا، جب اس کو 12ویں باب میں پیدائش میں لکھا ہے، 12ویں باب کی پہلی سے تیسری آیت تک دیکھیں تو لکھا ہے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے نکل کر، اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک کو جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے ان پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آج جو بھی اسرائیل پہ لعنت کرنے والے ہیں، خدا کا کلام یہ ان کے لیے ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہی سب قبیلوں میں، سب لوگوں میں یسوع مسیح کی برکت پہنچ چکی ہے۔ ہر مذہب اور ہر رنگ سے لوگ جو ہیں مسیحت میں موجود ہیں۔ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں، کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں جو مسیحت میں نہ ہو، اور دنیا کی سب سے بڑی جو اس وقت قوم ہے وعدہ کے مطابق وہ جو ہے مسیحت ہے، اور مسیحت ہی جو ہے وہ دنیا کو مسیح جب آئیں گے تو وہ لکھا ہے کہ وہ سفید تخت پہ بیٹھ کے عدالت کریں گے، لیکن اس سے پہلے لکھا ہے کہ 2 گواہ آئیں گے اور وہ آ کے منادی کریں گے تاکہ دنیا بچ جائے۔ ایک فرشتہ خدا کی طرف سے آئے گا، وہ دنیا بھر میں منادی کرے گا تاکہ دنیا بچ جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ دنیا بچ جائے، خدا چاہتا ہے کہ آپ جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھی بچ جائیں، آپ کی نسل بھی بچ جائے، تاکہ آپ کی نسلوں میں بھی برکت آ جائے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے کو 1000 پشت تک برکت دیتا ہے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں 1000 پشت تک برکت پائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے پاس آئیں اور اس کے کلام کو قبول کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔